नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद मलिक साहब, जो मिनट मिरर के मुस्तकिल लिखारी है। उन्होंने अपने हालिया एक कॉलम में एक उसका जिसका टाइटल है कि क्विटर्स नेवर विन, उसका आगाज उन्होंने टेड टर्नर जो CNN के बानी है उनके इस फ्रेज से किया कि क्विटर्स नेवर विन, और साथ ही उसको फिर वो कंपेयर करते हैं अपने वालिद मलिक नजीर अहमद के फलसफे से कि वो कहते हैं इट्स द गेम ऑफ स्टेमिना। इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। देखें जी, जो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको फिनिशिंग लाइन का पता होना चाहिए कि आपने कहां पहुंचना है, मंजिल क्या है। और जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, जिन मेरे वालिद और उनमें शामिल थे, उनमें बड़ी क्लैरिटी थी कि हमने आजादी हासिल करनी है, पाकिस्तान बनाना है और फिर उसको चलाना भी है। तो वो बिलीव करते थे कि यू हैव टू कीप फाइटिंग, यानी कि स्टैमिना चाहिए आपको, लड़ते रहे। इट्स अ गेम, लॉन्ग ये रन है, कोई शॉर्ट रन नहीं होता कभी। तो कोई अच्छी चीज हासिल करने के लिए आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती है, लॉन्ग रन करना पड़ता है। और यही जज्बा था शुरू में जब पाकिस्तान बना, तो हर शोबे में आपको वो लोग मिलते थे जो स्टैमिना लेके चलते थे। मुझे याद है हम जाते थे क्रिकेट का मैच देखने गद्दाफी स्टेडियम में, उस जमाने में इसको नेशनल स्टेडियम कहते थे। तो ये लाहौर के बाहर था उस वक्त। तो हमने फिरोजपुर रोड के पुल पे उतरना, बस के उस अड्डे पे, फिर पैदल जाना, मैच देखना। तो 3-3 दिन हनीफ मोहम्मद ही बैटिंग करते रहते थे। 2.5 दिन 3-3 दिन एक ही प्लेयर हमारा बैटिंग करी जा रहा। लोग गालियां दे रहे हैं, ओ चौका मार, चिक्का मार, की कर रहे हैं। ही केप्ट ऑन बैटिंग एंड बैटिंग। प्रवोक नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। वो समझते थे कि मेरे लिए खड़े होकर बैटिंग करना मेरी टीम के लिए, मेरी कौम की वकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैच, हाँ, जीते हारे तो बात की बात है, कम से कम मैंने मेरी कौम की वकार टू हैंग इन देयर, टू फाइट इट आउट। तो एक दफा हम बहुत गुस्से में आ गए। मैंने कहा यार 3 दिन हो गए, सुबह जाते हैं वही खेल रहा है, शाम को वही खेल रहा है, अगले दिन वही खेल रहा है। तो हम चले गए ड्रेसिंग रूम, उस जमाने इतनी रुकावट नहीं थी। तो हमने कहा हनीफ साहब, आपको एंटरटेनमेंट, कोई चौका, कोई चिक्का, कोई कुछ। तो उनका देखो बेटा, मैं इनिंग ओपन करने आता हूं, अगर मैं आउट हो जाऊं तो मेरे बाद और कोई भी बैट्समैन नहीं है जो खड़ा हो सकता है। तो ये मैं कोई शौकिया 3 दिन नहीं खेलता, मेरी तो टांगे रह जाती हैं, खलियां पड़ जाती हैं। ये मेरी ड्यूटी है कि अपनी टीम की खातिर कि मैं 3 दिन 3.5 दिन खेलूं। देखो ना, टीम को बचाऊं, एक ऑनर जो टीम को, उसके लिए मैं खेलूं। तो डॉक्टर साहब, ये उसी क्रिकेट मैच की मिसाल है। तो दुनिया के जो नक्शे पे 3 मुल्क इकट्ठे आए या आसपास ही है, चाइना, जापान, पाकिस्तान, उसमें जापान कहां से कहां चला गया, चाइना ने कितनी सतह गुर्बत से वो निकले और उस वक्त वो एक बहुत बड़ी पावर है। पाकिस्तान के साथ क्या हो गया, हमारी बैटिंग कहां पे फला? ये बड़ी दर्द भरी कहानी है। देखें, मैं समझता हूं कि हमारी जो आजादी की जो कश्मकश है, वो हमारी आजादी मुकम्मल ही नहीं हुई, बल्कि वो कश्मकश अभी तक जारी है। और मैंने इस पे लिखा भी है, और आपसे गालिबन एक इंटरव्यू हुआ था कि उलामा इकबाल का मज़ार बादशाह मस्जिद के बाईं तरफ है और सर सिकंदर हयात का बाईं तरफ है। तो वो पंजाबी में कहते हैं कभी दिखा के सज्जी मारना। तो हमारे साथ हुआ ये है, नज़्में हम इकबाल की सुनते हैं और कानून और अहकामात जो है वो सर सिकंदर के इस मुल्क में चलते हैं। तो आज तक जो हमारी आजादी थी, शुरू में जो लोग आए, जितना नीम मोहम्मद का एग्जाम्पल दिया, मेरे वालिद साहब थे, जो बड़ा एक असूली ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया देखते थे, स्ट्रगल करते थे, उसकी खातिर लड़ते थे, खड़े होते थे, तो वो दौर अब खत्म हो गया। तो टेड टर्नर का जब मैंने ये पीछे फौत हुए 2 हफ्ते पहले, वो तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बड़ी मुमासलत नजर आई उसके अंदर। तो इन्होंने ये कहा कि क्विटर्स नेवर विन, जीतने के लिए आपको खड़े होकर लड़ना पड़ता है और लड़ने के लिए आपको स्टैमिना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट वही है, अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हैं, किसी चीज में आपका यकीन है, तो आप उसके लिए खड़े भी होते हैं, उसके लिए लड़ते भी हैं, फिर आप क्विट नहीं करते। अल्लामा इकबाल की आपने बात की, तो अल्लामा इकबाल की आपने अपने इस आर्टिकल में एक बहुत अच्छी, एक मशहूर मिसाल है उसके शाहीन की, कि जी पलटना, झपटना, झपेट कर पलटना।
اب یہ ہے تو شاعری، لیکن یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جی اور یہ مائنڈ سیٹ ہم نے تقریباً اپنی سپیچز کا حصہ تو بنایا، جی اپنے ورک ایتھکس کا حصہ اور اپنا کلچر کا حصہ نہیں بنایا. نہیں، ہم نے کوشش کی تھی. جو پاکستان کے شروع کے سال تھے وہ ہم نے یہ جو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے یہ بالکل. بلکہ میں ابھی جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو میرا نواسا میرے ساتھ، ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے سے وہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کی وہ کوچ گزری. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کہاں جا رہی ہے کوچ؟ تو اس نے کہا جی پی سی ہوٹل جا رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ پی سی ہوٹل کس نے بنائے تھے پاکستان میں؟ تو کہتا کسی امیر آدمی میں نہیں، یہ نور خان نے بنائے تھے. یہ جب وہ چیئرمین تھے پی آئی اے کے تو انہوں نے یہ احساس ہوا کہ جب تک اچھے ہوٹل نہیں ہوں گے پاکستان میں تو اچھا ٹورسٹ یہاں نہیں آئے گا. تو انہوں نے پہلے 5 سٹار 4 ہوٹل پاکستان میں نور خان نے بنائے. اچھا ایز پی آئی اے چیئرمین، ہاں یہ بالکل. اچھا پی آئی اے کی ایک بہت بڑی لائن اپ ہے اس کی ہوٹل. جی جی، تو پیرس میں بھی ہے، نیو یارک میں، ان کی ویژن تھی. ادھر پاکستان میں بھی تھے، کراچی ایئرپورٹ پہ. جی ہاں، مڈ وے ہاؤس جو ہے وہ ان کا تھا، کراچی کا پی سی، اور انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھا، لاہور کا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل، پشاور کا اور اپنا پنڈی کا، یہ سب انہوں نے بنائے تھے. تو یہ ان لوگوں کی ویژن تھی، وہ لے کے چلتے تھے. اصغر خان، نور خان، دیکھو ایئر فورس ہماری انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دی، بیسٹ ایئر فورس آف دا ورلڈ بنا دی. دیکھو جس میں ڈسپلن بھی تھا، ڈائنامزم بھی تھی. اور نور خان تو ایک لاجواب لیڈر تھے، کمیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ، سیلف لیس. جس چیز کو ہاتھ لگایا تو کہاں سے کہاں لے گئے. ہاکی میں آئے تو ورلڈ چیمپئن، اسکواش میں آئے تو ورلڈ چیمپئن، کرکٹ میں آئے تو ورلڈ چیمپئن. آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ تھے. اس وقت یہ تھا، یہ جذبہ تھا کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے، اس کو چلانا ہے. مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ جو بقایات تھی انگریزوں کی اور جو سسٹم تھا جو ہم نے انہیریٹ کیا، اس کو ہم ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. آپ نے نور خان کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ان کی اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ وہ ہے اچیومنٹس ہیں، لیکن وہ 1988 کے الیکشن میں کھڑے ہوئے، وہ الیکشن ہار گئے. جی تو یہ ہماری آگے قوم کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اگر جب آپ ووٹ دے رہے ہیں تو اس آدمی کے ویژن پہ یا اس کی آئیڈیالوجی یا اس کی اچیومنٹ یا اس کے اسٹیچر کو دیکھ کے ووٹ نہیں. وہ الیکشن لڑے ہی نہیں، وہ اظہر خان ہار گئے تھے. آپ نور خان الیکشن لڑے نہیں. نور خان نے 88 کا اناؤنس کیا تھا انہوں نے. اور پھر نور خان جو ہے نا وہ بہت ڈائنامک آدمی تھے. اظہر خان الیکشن لڑے، انہوں نے تو پارٹی بھی بنائی، الیکشن لڑے اور الیکشن ہار گئے. پھر انہوں نے جو فیمس مقدمہ کیا سپریم کورٹ میں، اظہر خان کیس جو ہے، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح الیکشن مینیپولیٹ کیا، پیسے بانٹے اور کس طرح لوگوں کو ہرایا گیا اور فیصلہ ان کے حق میں ہوا. وہ بہت ایک کلاسک کیس ہے اظہر خان کیس. اچھا نور خان نے نا 88 میں چکوال سے الیکشن لڑا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ میں. اچھا. اور ان کا جو مجھے کیوں یاد ہے کہ یہ ان کا رزلٹ جو ہے نا 2 دن کے بعد آیا. ویسے وہ اسی رات ہی آ جاتے تھے. جی جی. تو ان کا اگلے دن روک کے وہ شام لیٹ نائٹ وہ آیا اور وہ اس میں وہ دیکھنا پھر ان کو ہرایا گیا نا. دیکھیں تو آپ نے تو میرا پوائنٹ پروف کر دیا نا کہ اظہر خان نے باقاعدہ پوائنٹ جا کے عدالت میں لڑ کے پروف کیا when he was almost in his 90s. وہ سوٹی پکڑ کے جاتے تھے سپریم کورٹ میں، تو وہ تو ان کو ہرایا گیا. وہ اچھا آپ نور خان کے ڈسپلن کے بڑے وہ ہیں اس کا وہ جو ہے ایک ڈسپلن زیادہ اصغر خان کا تھا. نور خان ڈائنامک بہت تھے، بہت ڈائنامک آدمی تھے. جو اصغر خان ہے وہ بڑے اصولی، بڑے پرنسپل، بڑے ڈسپلن کے بڑے پابند تھے. یہ بہت ڈائنامک تھے. یعنی یہ 65 کی جنگ میں خود بمبارڈمنٹ کرنے چلے جاتے تھے انڈیا. جو پہلا ہم نے وہ مارکا کیا، he was on that plane. دیکھو نا ان میں ڈائنامزم بہت تھی نور خان میں. نور خان کا آپ نے ایک واقعہ لکھا وہ بھی اور کرتے ہیں. جی جی. یہ جی ہاکی کا ہے. یہ 69 میں وہاں ہاکی کا کیمپ لگا ہوا تھا، لو ٹوپا جو ایئر فورس کا ہے کیمپ. تو ہم لوگ بری میں تھے اس وقت، تو وزٹ کر رہے تھے. تو وہ آئی خبر کہ جی نور خان نے وزٹ کرنے آنا ہے کیمپ اور کھلاڑیوں کو حوصلہ افزائی کے لنچ ان کے ساتھ کرنا ہے. تو وہ موسم بڑا خراب تھا، آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں بادل وغیرہ آ جاتے ہیں تو ویزیبلٹی بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ دوپہر کو جب کوئی 1-1:30 بجے تو ان کا جی اب تو بہت مشکل ہے، اب نور خان صاحب کا آنا، موسم بڑا خراب، اس سمبندھی کمیونیکیشن بھی نہیں ہوتی تھی.
تو نور خان صاحب نے ہیلی کاپٹر پہ آئے تریڑ تک جہاں موسم کلیئر تھا, وہاں انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا, پھر وہاں سے جیپ چلا کے اور پھر وہاں پہنچے اور انہوں نے سارے ہاکی ٹیم سے ملے, پھر ان کے ساتھ لنچ کیا اور پھر واپس چلے. یعنی نتھنگ کوڈ اسٹاپ ہم. جو ان کا مشن تھا سیلف لیس تھا, ان کو پرسنل گلوری نہیں تھی, ان اخبار میں تصویریں نہیں کھینچا لگانی تھی انہوں نے, یا تقریریں نہیں کرنی تھی, ایک سیلف لیس مشن تھا ٹو ڈو یور بیسٹ فار دا کنٹری. یہ ان کی اپروچ تھی. اور ان کے بعد وہ جاتے ہی آپ نے لکھا کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ 92 کی شاید بات ہے کہ جب پاکستان کرکٹ, ہاکی, اسکواش اور یہ جنگ میں 5 چیزوں میں, جی 5 چیزیں, کرکٹ کے ورلڈ چیمپئن تھے ہم, ہاکی کے, اسکواش کے, یاٹنگ کے اور سنوکر کے. 5 ورلڈ چیمپئن شپس ہمارے پاس 92 میں تھی. آج ہم کوالیفائی کرنے کے لیے ہمیں لڑنا پڑتا ہے کہ ہم کوالیفائی بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ جو کوئٹ کرنا ہے, یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب سے ہم نے میرٹ کو کمپرومائز کرنا شروع کیا ہے, تو ہم نے ان لوگوں کو منہ پر لے آئے ہیں جو لڑنا نہیں جانتے, یا جنہوں نے لڑ کے کوئی چیز حاصل نہیں کی, یا اسٹرگل کر کے کوئی چیز حاصل نہیں کی. جب وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو وہ پھر ملک اور قوم اور ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. اور میرٹ کا سب سے زیادہ, یعنی کہ جہاں پہ میرٹ وائلیٹ ہو اور پھر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے کنٹری پہ آتا ہے. جی بالکل. وہ جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ یہ فوج کی آپ نے جی مثال دی ہے, جی تو اس میں کیسے میرٹ کو دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ایوب خان کا CNC بن جانا بالکل ہی میرٹ کے اگینسٹ, میرٹ کے خلاف, اور اس سے بہت تباہی ہوئی اور پھر مارشل لا بھی لگا اور سب کچھ ہوا. پھر اپنا بھٹو صاحب کا ضیاء الحق کو پروموٹ کرنا, حالانکہ جنرل شریف کا بڑا بریلینٹ کریئر تھا, بڑے اچھے وہ سولجر تھے, جنرل تھے, ان کے وہ ضیاء الحق نے پھر گڑبڑ کی. پھر اس کے بعد مشرف کو پروموٹ کرنا اگینسٹ میرٹ, پھر باجو صاحب کو پروموٹ کرنا اگینسٹ میرٹ. تو یہ ایک تسلسل ہے ہم نے کہ ہم نے شارٹ ٹرم گینز کی خاطر, پرسنل گلوری کی خاطر, پرسنل اس کی خاطر ہم نے میرٹ کو کمپرومائز کیا, اور ان لوگوں پر لے کے جو اہل نہیں تھے انہوں نے ادارے کو بھی نقصان پہنچایا, ملک اور قوم کو بھی نقصان پہنچایا. اینڈ دے لیک دی کیپیسٹی ٹو فائٹ. انہیں وہ اسٹیمنا ہی نہیں تھا لیڈ کرنے کا. دیکھو, لیڈ کرنے کے لیے آپ کو اسٹیمنا چاہیے, انہیں وہ اسٹیمنا نہیں تھا لیڈ کرنے. دے ور کوئٹرز بیسیکلی. وہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے اوپر جانے والے لوگ تھے. جب ان کو ہم آگے لے کے آئے تو انہوں نے سارا نظام جو ہمارا تھا تو دھرم برم کر دیا. اچھا, ہمارے سسٹم میں کوئی اس طرح کی ان بلٹ ریزسٹنس نہیں پیدا ہو سکی کہ جہاں پہ بھی میرٹ وائلیٹ ہو جی تو ود ان سسٹم ایک وہ میکنزم ہو, ریزسٹنس ہو, اور وہ میرٹ کی وائلیشن کو روک دے. جیسے آپ مثال دیتے ہیں, اور یہ بہت ہی ان پاپولر سی مثال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک اسرائیلی سولجر کو آرڈر وہ کرے آرمی چیف کے جائیں اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں تو وہ نہیں کریں گے, اور وہ آرڈر بھی نہیں مانے گا سولجر کہ جی وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹریننگ میں نہیں, ہمارے اس میں ڈیوٹیز بھی شامل نہیں ہے. ڈیوٹیز میں بالکل ٹھیک, ٹریننگ ڈیوٹیز بھی شامل نہیں. تو اس طرح کا سسٹم ہم کیوں نہیں بنا سکے کہ ایک بیوروکریٹک سسٹم میں اگر کوئی آفیسر وہ کرتا ہے تو نہیں, جیسے کلرک اس کو ذرا چیلنج کر دے, یا اس کی سیکنڈ کمانڈ کا جو آفیسر ہے وہ چیلنج کر دے. اسی طرح ہم ٹاپ لیول پہ چلے جائیں کہ آرمی چیف کی نومینیشن ہو رہی ہے تو اس میں جو پوری چین ہے وہ آگے آگے کوئی اپنے ڈسینٹ نوٹ. پہلے لوگ ڈسینٹ کرتے تھے, میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی پہلے لوگ ڈسینٹ کرتے تھے. اور میں آپ کو جو دینے لگا ہوں اب مثال, وہ MM عالم صاحب کی دینے لگا ہوں, ایئر کاموڈور MM عالم صاحب کی. وہ ایک بریلینٹ ہمارے پائلٹ تھے, ریکارڈ ہولڈر تھے. تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو اس وقت کے آرمی چیف تھے, جن کو ایکسٹینشن بھی دی گئی ایئر فورس کے ٹریڈیشنز کے خلاف, تو اور وہ ان کا کوئی اتنا اچھا ریکارڈ بھی نہیں تھا, کریئر بھی نہیں تھا, اور وہ گڑبڑ بھی کر رہے تھے. تو MM عالم صاحب جو ہیں وہ صدر ضیاء الحق صاحب کے پاس شکایت لے کے گئے, اور انہوں نے جا کے ضیاء صاحب کو ساری کہانی بتائی کہ جی یہ ہو رہا ہے ایئر فورس میں, اور ایئر فورس جو ہے یہ اس کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے ایسی لیڈرشپ سے. تو ضیاء الحق نے ان کو شاباش دینے کے بجائے انہوں نے کہا, عالم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں صدر ہوں, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں, آرمی چیف ہوں, تو یہ سب باتیں مجھے نہیں پتا, میرے تک نہیں پہنچتی. MM عالم سے انہوں نے الٹا اردو پہ سوال کیا. عالم صاحب کھڑے ہو گئے, اس نے کہا سر دین آئی ایم ویری اسکیئرڈ فار پاکستان اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سرو, اور انہوں نے سلوٹ مارا اور بارہ کا استعفیٰ دیا.
he resigned. یہ بھی ہسٹری ہے, ہمارے ہسٹری سے نہیں لکھی جاتی. پھر لوگوں نے یہ کہا اس کو کہ یار تم مطلب کس طرح زندہ رہو گے, تم نے روٹی بھی کھانی ہے تو استعفیٰ وغیرہ چھوڑو, تم ریٹائرمنٹ لے لو. تو وہ پھر ایک بریلینٹ آفیسر کا کریئر صرف اس لیے کہ انہوں نے وسل بلو کی, وہ اپنے ادارے کے لیے کھڑے ہوئے, ایسے افسر کو جو ریکارڈ ہولڈر ہے, آج تک انٹرنیشنل ریکارڈ ہولڈر ہے, اس کو انہوں نے پری میچور ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا. اور وہ قسم پرسی کے عالم میں آج سے 5-6 سال پہلے وہ فوت ہوئے. تو یہ ہمارے یہاں پہلے لوگ ڈسینٹ کرتے تھے, مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ڈسینٹ جو ہے اس کی کاسٹ اتنی بڑھ گئی, اور وہ لوگ جو ڈسینٹ کرتے تھے ان کو اتنا عبرت کا مقام بنایا گیا کہ پھر لوگوں نے اپنے زندہ رہنے کے لیے, سروائیول کے لیے پھر جو ڈسینٹ کرنا وہ کم کر دیا, کرتے 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 اب وہ تقریباً ختم ہو گیا. تو یہ جو دیکھیں نا, وہ اقبال کا یہی شعر ہے, وہ کہتے ہیں ہے وہی وہ امام برحق, تیرے زمانے کے امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھیں نا, آپ کو جو امام برحق وہی ہے جو آپ کو بتائے کہ کیا غلطی ہے, ٹھیک, اور کس طرح ہم نے آگے جانا ہے, کس طرح, کیونکہ دنیا تو بدل رہی ہے, چینج ہو رہا ہے, ٹھیک, خوب سے خوب تر کی طرح جا رہا ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ پیچھے رہے, اور ہمارے سے ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جاپان جن کو ہم نے قرضہ دیا تھا وہ کہاں پہنچ گئے, چائنا جن کی ہم نے مدد کی تھی انگلی پکڑ کے ان کو لے کے گئے تھے ویسٹ کے پاس, جو ایک کمیونسٹ سسٹم سے نکلے تھے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں کہ آج 2 صدر بیٹھے ہوئے آپس میں ایکول بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ہم وہی کے وہی ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھوتی رہی بور سلے. تو یہ بیکاز ہمارے جو آزادی کا جو ایک کاروان تھا اس کو اس بری طرح سے ہائی جیک کیا گیا, اور اس بری طرح سے اس کو ڈیریل کیا گیا, اس کو اتارا گیا, اور ایک دفعہ نہیں بار بار اتارا گیا. دیکھو نا, چلو ایک مارشل لا تھا, اس سے ہم ریکور کر گئے تھے, گو پاکستان ٹوٹ گیا, اس پاکستان الگ ہو گیا, ہم الگ ہو گئے, مگر پھر ہم نے ریکوری کی کوشش کی, آئین بنایا اور آئین پہ چلنے کی کوشش کی, اور چلے چند سال, پھر ڈیریل ہو گئے ہم, پھر مارشل لا لگ گیا. دیکھیں نا, تو یہ عجیب و غریب ہمارے ہاں کھچڑی سی ایک پکی. اور اب بھی اب دیکھو نا, اب آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے. اب ہم سن رہے ہیں جی 28th امینڈمنٹ آ رہی ہے, 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, آئین کو مذاق ہے, کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے, صحیح. جب آپ آئین کو ہلا دیتے ہیں, آپ پورے ملک کے اس کو اسٹرکچر کو ہلا دیتے ہیں, اور اس کی باڈی لانگ ٹرم بینیفیکیشن ہوتی ہے. آپ ٹھیک نہیں کرنے جاتے, آپ الٹا نقصان پہنچا جاتے ہیں اس کو. تو ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے بہت. تو اوور دا ڈیکیڈز ہم نے چیزوں کو, جو ایک اچھی چیزیں ہمارے ساتھ چلی تھی جو ہوتی تھی, وہ اب ختم ہو گئی. ابھی کل میں ایک پچھلے دنوں کی کوئی ایک پکچر دیکھ رہا تھا, ویڈیو تھی, کہ ایک امریکی ڈیلیگیشن ملنے آیا ہوا ہے ہمارے پرائم منسٹر سے. تو ہمارے پرائم منسٹر کی سائڈ, پاکستان کی سائڈ سے 5 لوگ بیٹھے ہوئے, اور اس امریکن ڈیلیگیشن میں بھی 5 لوگ ہیں اس پرسنالٹی کے ساتھ. ان 5 میں سے جو 3 لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ نوٹس ٹیکنگ کر رہے ہیں. ہمارے 5 کے 5 میں سے وہ ایسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر کو بڑی خوش اسے دیکھ رہے ہیں, خوشی خوشی دیکھ رہے ہیں. اچھا, نوٹس ٹیکنگ بھی ایک ریکارڈ کا وہ حصہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آفس میں چلے جائیں تو کسی آفیسر کی جو ٹیبل ہوتی ہے اس پہ فائلیں پڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ شاید انٹچ ہی رہتی ہے, پتہ نہیں وہ فائل ورک کرتے ہیں نہیں کرتے. آپ نے اس آرٹیکل میں ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی کہ وہ فائل ورک کرتے تھے. وہ اب ایک بہت پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک بہت بزی پرسن ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے اس بزنس میں اپنی لائف کے سٹائل کو اس میں اس چیز کا حصہ بنایا ہوتا کہ یہ فائل ورک بہت لازمی چیز ہے. بالکل صحیح. اور آج کل یہ جو کلچر ہے یہ کہاں کھڑا ہوا؟ دیکھیں جی, بھٹو صاحب کو ایک تو ایڈوانٹیج یہ تھی کہ وہ کافی عرصہ منسٹر بھی رہے تھے, پھر وہ وکیل بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, اور شوق بھی تھا, اور تحریر کا اور لکھنے کا پڑھنے کا شوق بھی رکھتے تھے. اور دوسری ایک اور ہماری قوم کی بڑی خوش قسمتی, ان کو نیند نہیں آتی تھی. اچھا, ان کو انسومنیا تھا, وہ سوتے نہیں تھے, تو وہ ساری رات پھر کام کرتے تھے اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے, وہ پھر ساری رات کام کرتے تھے. اور اس زمانے میں جتنی منسٹریز تھیں ان کے ایک نائٹ ڈیوٹی کے سیکشن آفیسر ہوتا تھا. اگر کوئی فائل چاہیے ہوتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے تو وہ پھر باقاعدہ پرووائڈ کی جاتی تھی. وہاں سے فون آتا تھا کہ جی ہاں یہ فائل بھیجے, فلانی بھیجے. میں اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا, پریزیڈنٹ تھا میں کیمیکل ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹ یونین کا. تو ہماری کئی دفعہ میٹنگ کے لیے ہم جاتے تھے, پرائم منسٹر سے بھی, ایجوکیشن منسٹر وہ پیر زادہ صاحب بن گئے تھے بعد میں, ان سے بھی ہمیں بلاتے تھے شام کو 4 بجے میٹنگ کے لیے, اور میٹنگ صبح 4 بجے ہوتی تھی.
اور بیٹھے ہوئے منسٹری کھلی ہے, کام ہو رہا ہے, ہم بھی بیٹھے ہوئے اور بھی بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے. اب وہ میٹنگ ختم ہو, پھر ہماری بات, وہ شام کو 4 بجے کے بیٹھے, صبح 4 بجے میٹنگ ہو رہی ہے. کمال کی دنیا تھی, کیا کام ہوتا تھا. 24 گھنٹے میں فائلیں آتی تھی, پیپر ورک, نوٹنگ. پھر وہ سوال پوچھتے تھے بھٹو صاحب تو فائل کے اوپر کہ یہ کس طرح ہے, یہ کیوں ہے, اس طرح کیوں نہیں ہے, دیکھو نا, پلیز آنسر, پلیز گیو ڈیٹیل, پلیز پرووائڈ ڈیٹیل, یہ پورا. تو یہ فائل ورک پہ کام ہوتا ہی فائل پہ ہے حکومت کا. یہ وہ تبھی تو کلرک کو بادشاہ کہتے ہیں, تو فائل ورک, پیپر ورک, ڈاکومنٹیشن, اس سے کام ہوتا ہے, اس سے ملک چلتے ہیں, اور وہ بیوروکریسی کا آرٹ ہے. تو ایونچولی بیوروکریسی جو ہے وہ ایونچولی وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور باقی سب ناکام ہو جاتے ہیں. اور یہ وہی بیوروکریسی ہے جو انگریز ہمارے سر چھوڑ کے گیا ہوا ہے, آج تک وہی چل رہا ہے سسٹم. وہی فائل ہے, وہی پیپر ورک ہے, وہی چپڑاسی باہر بیٹھا ہوا ہے, وہی گاڑی ہے, وہی ڈرائیور ہے, وہی زبان ہے, وہی فائل ہے, وہی پیپر ورک ہے. آج کل جو ایگزیکٹو کلاس ہے نا, وہ یا تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کوئی سائٹ وزٹ کرتے ہیں, یا پھر وہ ویڈیو پہ نا وہ بریفنگ لیتے ہیں, فائل کے قریب نہیں جاتے. اس کی وجہ سے ایگزیکٹو تو جاتی ہے, مگر جو ہماری الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو نہیں, ہاں ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ان کے پاس وہ فائل ورک, پیپر ورک انڈرسٹینڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے. لکھ نہیں سکتے کئی لوگ, ایک لائن, ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتے. آپ کو ابھی پیچھے یاد ہوگا ہماری جو پنجاب سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر گئی تھی علامہ اقبال کے مزار پہ, تو ان سے اردو میں ایک لائنیں لکھی گئی, کسی بھی زبان میں, چلے انگریزی میں لکھ دیتی, اردو میں لکھ دیتی. تو جو ایسے ایسے لوگ تو ہمارے حکمران ہم پہ آئے ہیں جو نہ لکھ سکتے ہیں, نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, وہ ایک لکھی ہوئی تقریر کر دیتے ہیں یا پریکٹس کر کے آگے بول دیتے ہیں. تو اس طرح ملک کو قومیں نہیں چلتی, آگے جاتی. چائنا میں یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے, ایک یونیفیکیشن ہوئی ہے, قوم کو ایک ڈائریکشن دیا ہے, قوم کو سارے لے کے اکٹھے چلے ہیں. انہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے, ان کا فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ پہ رہا ہے, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اچھا, آپ نے اپنے آرٹیکل کے اینڈ پہ ایک بہت ہی سخت بات لکھی ہے کہ کوئٹرز بلانگ ان دا گٹرز آف ہسٹری, یعنی جو لوگ ادارے تباہ کریں انہیں ہیرو کم از کم نہیں بنانا چاہیے. جی. اور ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم ناکامیوں کا بھی جشن بنا دیتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. تو یہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف اشارہ کیا. وہ بھی دیا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جان بوجھ کے کنفیوژن کریٹ کیا جاتا بٹوین ہیروز اینڈ زیروز. تو یہ ایک ہیرو ہوتا ہے, ایک زیرو ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو پبلسٹی سیکھ کرتا ہے, ایک وہ ہے جس کا کام بولتا ہے, جس کے پرفارمنس بولتی ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو وہ کہتے تھے, جب بناسپتی گھی آیا, وہ کہتے تھے جی دیسی گھی کا اشتہار کبھی نہیں آتا, دیسی گھی اپنے ذائقے سے اور خوشبو سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ اشتہار بازی, پبلسٹی, یہ 2 نمبریاں ہمارے معاشرے میں جو ہوئی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اس سے یہ ہے کہ قوم کو کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے بٹوین ہیروز اینڈ زیروز. وہ لوگ جو ملک کو آگے لے جانا چاہتے تھے, جو کورس کریکشن کرنا چاہتے تھے, وہ تو دور کی بات ہے جی. آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں, فاطمہ جینہ کو نہیں چھوڑا, دیکھو نا, جو قائد اعظم کی بہن تھی, ان کو نہیں چھوڑا. آخر کار ان کو آگے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنا پڑا, اپنی جان کی بازی لگانی پڑی. دیکھیں نا, ایک پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کہ اس ملک کو آئین چاہیے, 56 کی کانسٹیٹیوشن چاہیے, اس کو ریسٹور کرے اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے. دیکھیں نا, تو بیچاری جان سے گئی. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ہیرو نہیں مانا جو ہیرو تھے, اور ان لوگوں کو ہیرو پروجیکٹ کیا گیا جو زیرو تھے. تو یہ بڑا المیہ قوم کا, اور اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اور اس کو کریکشن ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ٹیٹر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کوئٹرز نیور وین, اور ان لوگوں کو آگے لے کے جانا چاہیے جو اپنے اداروں کے لیے کھڑے ہوں, اپنے ملک اور قوم کے لیے کھڑے ہوں, اور پاکستان کو آگے لے جانے کی وہ کوشش کریں, جدوجہد کریں. ٹھیک ہے, اس میں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں, کامیابی بھی ہوتی ہیں, جان بھی دینی پڑتی ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے, مگر یہ کام آسان نہیں رہا, کیونکہ پچھلے 35-40 سال میں ہم نے اتنا لوگوں کو اگینسٹ میرٹ پروموٹ کر دیا ہے, اور اداروں پہ اتنا کنٹرول ہے لوگوں کا, ان لوگوں کا جو اداروں کو اچھا چلنا نہیں دیکھنا چاہتے, جو عام آدمی کی مدد نہیں کرنا چاہتے, کہ اب یہ کام آسان نہیں, یہ مشکل ہے. تو ناظرین, جب تک میرٹ کی سپریمیسی نہیں ہوگی اور ایسی لیڈرشپ نہیں آئے گی جس کا ایک ویژن ہے, جو قوم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور سٹیمنا رکھتی ہے لڑنے کا, اور سٹیمنا, تب تک آگے کوئی ایک ہوپ لیس کیس ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.